अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 8 अक्टूबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, समय पहले तो ये जो आपके सामने स्लाइड है जो मैंने वीकेंड पे आपसे डिस्कस की थी, ये तमाम चीज़ें उसी तरह मौजूद हैं। सिर्फ ये जो एहतजाज का एक डर था वो ख़त्म हो गया। अब शायद एहतजाज नहीं होगा समिट तक और हालात पुरअमन रहेंगे स्ट्रीट पर, मगर अदालतों में, इदारों में और ड्राइंग रूम्स में ज़बरदस्त काविशें और कोशिशें होंगी। और मैंने आपसे कहा था अनरेस्ट इन KPK, और मैं इंतहाई दुख के साथ ये देखता हूँ कि कराची के अंदर एक ऐसा वाक़या हो गया जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान में समिट होने जा रही है, कराची में होने वाला वाक़या कोई अच्छा शगुन नहीं है। और चाइनीज़ के साथ जो हमारी सिनर्जी है उसको मुतासर करने की पूरी कोशिश है, तो यकीनन इसमें पाकिस्तान के दुश्मन इन्वॉल्व होंगे। तो बहरहाल मार्केट जो ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि जो अतराफ़ का जो शोर है और जो इस तरह की एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जिनको मैं एक्सटर्नल थ्रेट्स कहता हूँ अदर देन द मार्केट फंडामेंटल्स, तो वो तमाम चीज़ों को इग्नोर करती हुई जा रही है। क्योंकि आज मार्केट, अगर आप आज का रैपअप देखो तो आज मार्केट ने फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और कल वीकेंड पे आपने कॉल पढ़ी होगी। वीकेंड की कॉल में मैंने आप लोगों को बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा था कि आप वाइल्ड बुल्स देखोगे, और वाइल्ड बुल्स आज नज़र आए। और ये उसी वक्त होना था जब वॉल्यूम जनरेट हो। और मैं सुबह मिड डे में ही आपको कह रहा था कि आज हम 20 करोड़ के ऊपर काफ़ी चले जाएंगे, और आज हमने उससे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देख लिए। 61% वॉल्यूम जुमे से ज़्यादा है। जुमे को 17.5 करोड़ वॉल्यूम था, और अगर आज का वॉल्यूम देखें तो हम तकरीबन 28 करोड़ का वॉल्यूम है। तो 85,058 का एक टारगेट आपको दिया गया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मुमकिना टारगेट था, और आखिर में बुल्स ने वो भी चेस कर लिया। पहला टारगेट तो आपका 84,945 का था मेरे ख्याल में, और 85,058, दोनों टारगेट्स में तकरीबन 1,000 पॉइंट का फ़र्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एंड में वो भी अचीव हो गया। अगर आप पर रैपअप स्लाइड को देख रहे हो तो आप देखोगे कि एक लाइन है टारगेट अचीव होने की, कि न सिर्फ KC100 ने 85,058 को क्लोजली टेस्ट किया, क्योंकि 85,048 का तो हाई है, और 1,378 पॉइंट अभी भी मार्केट प्लस बंद हुई है। और जिस तरह मैंने कहा वॉल्यूम भी 61% इजाफा हो गया। और आज के जो स्टॉक थे उन्होंने जिस तरह टारगेट अचीव किया है, फौजी सीमेंट तो आपको यूट्यूब की वीडियो में ही मिल गया था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 28.10 का टारगेट था, इससे ऊपर गया शायद। OGDC कहाँ गया, 161.90 का हमारा टारगेट था। PPL का हमारा टारगेट 123.60 का था, और देखें वो कहाँ गया। BGL 12.85 का हमारा टारगेट था। मैपल लीफ का 35.45 का हमारा टारगेट था, और PRL का 24.90 का टारगेट था। निशात चुनिया लिमिटेड को हमने पोर्टफोलियो से निकाल के सिलेक्टिव स्टॉक में डाल दिया था, और उसमें एक ट्रिगर बता दिया था कि इसके ऊपर अब ये दोबारा परफॉर्म करेगा, और आज उस ट्रिगर के ऊपर ही ट्रेड हुआ। फिर वाहिद एक लकी था जो शुरू में हमें नज़र आया कि हमारा 947 का टारगेट अचीव करेगा, आगाज़ में लग रहा था, मगर 941 के करीब उसने हाई बनाया और वो नीचे आ गया। अगर आप इसी स्लाइड में वॉल्यूम की पोजीशंस को देखें तो मेरे हिसाब से अगर एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो 4-4.5 मिलियन का तो निकलेगा, 5 मिलियन के करीब निकलेगा। हाँ, एक आध टाइम ऐसा भी आया कि 5 मिनट में हमने 12.5 मिलियन वॉल्यूम भी देखा है। और एंड में आप देख सकते हो जो आखिरी आधा पौन घंटा है उसमें तो नॉन स्टॉप वॉल्यूम चल रहा था, और मार्केट 85,058 को जिस टाइम उसने टेस्ट किया है। तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। और आगे चलते हैं अगली स्लाइड की जानिब। इसमें टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर दिखाए हैं। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की स्लाइड आपके सामने है, और अगर आपको ये सही वीडियो में नज़र नहीं आती है तो मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा फ्री ग्रुप है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होता है, या वाई न्यूज़ का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस पर भी जाके आप इस फाइल को, इसकी जो PDF फॉर्मेट है उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब आप टॉप कंट्रीब्यूटर्स में देखिए
کہ آج آئل اینڈ گیس کی کیا پوزیشن ہے. فرٹیلائزر دوسرے نمبر پہ رہا, پھر کمرشل بینکنگ رہی. اب آپ دیکھیے, اگر میں جمعرات کی بات کروں تو فرٹیلائزر نے اکیلے 533 پوائنٹ بڑھائے تھے. آج آئل اینڈ گیس 586, اور پھر آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ بھی لے لیں, اگر ان دونوں کو ملا لیں تو پھر تو یہ 700 پوائنٹ بن جاتے ہیں. کمرشل بینکنگ 245, سیمنٹ صرف 39, ابھی آئی ٹی اس میں نہیں ہے, فارماسٹیکل بہت تھوڑا سا ابھی اپنا حصہ ڈالا ہے. اب آپ سوچئے, جو میں آپ کو ریپلیسنگ اسٹاک کی بات کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں. ریپلیس اسٹاک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سیکٹر سوئچ ہو رہے ہوتے ہیں, اسٹاک سوئچ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہم اس انڈیکس کی جو موو ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ آج 1300 پوائنٹ مارکیٹ بڑھی ہے, اگر ہم نے یہ نہیں کیا ہوگا تو ہماری جو نیٹ ورتھ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آیا ہوگا. میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی جو نیٹ ایکویٹی ہے وہ ہو سکتا ہے اتنی ہی ہو یا کم ہوئی ہو, یا کوئی بہت ہی 1000-2000 یا پرسنٹ میں تو میں مانتا ہی نہیں بڑی ہو, مگر جنہوں نے ریپلیسمنٹ کی ہے اسٹاکس کی سمجھتے ہوئے ایگزاسشن کو, تو پھر ان کا اگر آج مارکیٹ 1300 پوائنٹ بڑی ہے تو انہوں نے کم سے کم اس کا آدھا فائدہ تو لیا ہوگا. تو ہمیشہ اپنے ویژن کو براڈ رکھیں, دماغ کھلا رکھیں کہ اسٹاک ریپلیس کرنے ہیں. اب جیسے آئل اینڈ گیس کی بات کر لیں, آئل اینڈ گیس کا آج دوسرا فل فلیج دن تھا, فل فلیج دن. فرٹیلائزر دیکھیں جمعرات سے پرفارم کر رہا ہے. آئل اینڈ گیس کا آج دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا میرے خیال میں, ٹھیک ہے نا, مجھے یاد نہیں ہے جمعرات کو آئل اینڈ گیس کی کیا کنٹریبیوشن تھی. تو اب اگر فرض کیجئے ایک سیکٹر یا چند اسٹاکس پرفارم کر رہے ہیں اس سیکٹر کے, تو وہ بریتھنگ ٹائم بھی لے گا اسٹاک. جس طرح ابھی ہم آگے اسٹاک کی بات کریں گے, جو آپ کو اسٹاک دکھائیں گے, تو اس میں بھی آپ دیکھو گے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح فائدہ ہوتا ہے. اینی ویز گوئنگ فارورڈ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا کیجئے. تو ریپلیسنگ کریں گے. اب دیکھیے, میں نے ایک بات اور اکثر کہتا ہوں کہ جناب کنسسٹنسی رہے گی, ڈائریکشن رہے گی, تو والیوم آ جائیں گے. آج 28 کروڑ کے والیوم ہے. آج مجھے ایک ممبر نے یہ بات یاد دلائی کہ یار آپ صحیح کہتے ہو, بالکل آج لگ رہا ہے کہ والیوم آ گئے. تو اب برقرار رہتے ہیں یا نہیں رہتے وہ بات ہے. اب آگے آپ چلیں, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اس میں ایک جگہ میں نے کہا کہ جو بلز کی پاور ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مومنٹم اینڈ پاور کی میں نے بات کی. اب یہ مومنٹم اینڈ پاور کی جو میں نے یہاں بات کی ہے, یہ اضافہ اس وقت سمجھ میں آئے گا, کنفرم ہوگا کہ اگر والیوم 20 کروڑ کے اوپر رہے, بھلے 28 کروڑ نہ ہو, 22 کروڑ تو ہو. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسٹیفائی تو کریں. 85,000 پہ مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے, 87,000 کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ موجودہ مومنٹم 87,000 کی بات کر رہا ہے. تو اگر مارکیٹ کو وہاں تک جانا ہے تو اپنے مومنٹم کو برقرار رکھنا ہوگا, اور پاور آف بلز برقرار رہنا چاہیے, اور وہ نظر آتا ہے. اگر آپ لوگ میری مڈ ڈے کال سنتے ہیں, آج تو مڈ ڈے کال میں نے اسٹیٹس پہ بھی شیئر کر دی تھی, تو اگر آپ مڈ ڈے کال سنتے ہیں تو بڑی تفصیل سے میں ہر بات بتاتا ہوں, اور آج بھی مڈ ڈے کال میں نے بتایا. ٹھیک ہے جی. میں نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ جب 87,000 کے ٹارگٹ کے بارے میں سوچ رہے ہو, میں چاہوں تو آپ کو میرے پاس لیولز تو آلویز موجود ہی ہوتے ہیں, میں چاہوں تو آپ کو 92,000, 98,000, 96,000 کے ٹارگٹ بھی دینا شروع کر دوں, یا لیول دکھانا شروع کر دوں, مگر میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کسی ایسی چیز کا پیچھا کریں جس میں آپ اپنا جو رسک مینجمنٹ ہے وہ اگنور کر دیں. تو اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے کہ جب ٹارگٹ کو چیز کریں تو اس وقت جو ڈسکلیمر کا پاور ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. ڈسکلیمر کا پاور کیا ہے؟ وہ بیسیکلی رسک مینجمنٹ ہے, اور بیئرس کسی بھی ٹائم اس مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. کیوں نہیں آ سکتے؟ ایگزاسٹ کر سکتے ہیں, کریکٹ کر سکتے ہیں موو کو. تو اس کا واحد طریقہ کار کیا ہے کہ موونگ اپ وتھ ٹریلنگ اسٹاپ لاس. میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹریڈرز کل کے سیشن میں آپٹیمسٹک رہیں, پری اوپن والیٹیلٹی کی فکر نہ کریں. 84,650 تک بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, 84,650 تک بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے.
جیسے آج بھی آپ نے دیکھا تھا 84,313 کا پہلی سپورٹ تھی, 303 کا لو ہے, کوئی فکر کی بات نہیں تھی. پری اوپن والیٹیلٹی یعنی کہ اس 15-20 منٹ میں ہی مارکیٹ کیا تھا وہ 80 لیول بھی ابھی یاد نہیں آ رہا, 83,660 تھا میرے خیال میں, 83,660 کے اوپر جا چکی تھی 9:40-42 پہ. تو اگر آپ یہ میری باتوں کو غور کر رہے ہوں, ان کے نوٹس لینے کی ضرورت کیا ہے, سب کچھ تو لکھ دیتا ہوں میں, اگر ان کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہوگی آپ کو بڑی آسانی ہوگی. تو اگر ہم والیوم کو کنٹینیو دیکھتے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم جو ٹارگیٹ دیے گئے ہیں اس کی طرف جائیں, اور 85,103 اس کے اوپر مارکیٹ کا رہنا کل کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور یہ ہائی بنانے کی بات نہیں ہے کہ پری اوپن میں ایک 85,200-250 کا ہائی بنا دیا اور پھر 10:30 بجے کے بعد مارکیٹ نیچے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. 10:30 کے بعد مارکیٹ 85,103 کے اوپر کھڑی ہو تو پھر آپ کے پاس اوپن روم ہوگا مارکیٹ میں پرفارمنس کا. دیکھیے مارکیٹ سلولی اینڈ گریجولی اپنے جو میجر سیلنگ تھریٹ ہیں ان سے اوپر ہوتی جا رہی ہے, ان سے دور ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود میں آپ کو اسٹاپ لاس دیتا ہوں, ڈراتا ہوں, ڈسکلیمر یاد دلاتا ہوں, ٹریلنگ اسٹاپ لاس بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کمایا ہے مجھے اس مارکیٹ کو واپس نہیں کرنا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں پچھلے 10-15-20 سالوں میں کہ جو ہاتھ میں ایک تو ہوتا ہے لاس کہ ہمارا اسٹاپ لاس ہٹ ہو جائے, وہ لاس تو برداشت ہے, وہ برداشت ہے لاس, کیونکہ مارکیٹ ہے, ڈسکلیمر ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہوتا ہے, وہ اوپر جاتا ہے اور ہم اسٹاپ لاس بھی ٹریل نہیں کرتے, ہم اس میں 5-10-15% کا پروفٹ بھی دیکھتے ہیں اور پھر وہ نیچے آ جاتا ہے. یہ جو لاس ہے نا, پروفٹ میں لاس, جو پروفٹ میں لاس ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایک اچھے انویسٹر یا ٹریڈر کے لیے. میں ہمیشہ سے 20 سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروفٹ کا لاس ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس بات کو یقینی اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ اپنے رسک مینجمنٹ کو اسٹرانگ کریں, ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو فالو کریں. اگر آپ یہ کریں گے تو اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے وہ کم سے کم واپس نہ جائے. اور اگر آپ باہر نکلیں گے تو پھر ایگزاسشن اگر آتی بھی ہے, آپ مجھے بتائیے 85,000 کی مارکیٹ میں 2,000 کی ایگزاسشن تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر وہ آتی ہے 2,000 کی ایگزاسشن تو کتنے اسٹاک ہیں جو 2 لاکھ لگا سکتے ہیں. تو ایسے میں ہم کو فائدہ نہیں ملے گا خریدنے میں. سوچئے ذرا, تصور کیجئے. اب آپ دیکھیے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اگلی سلائیڈ پہ جس میں ہم اسٹاک اپڈیٹ دے رہے ہیں. اب دیکھیے سٹی فارما جو ہے CPHL, میں نے آپ کو اکتوبر 1 کی YouTube ویڈیو میں دیا تھا, ذرا جا کے دیکھیے. اس کا زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ 36 روپے 25 پیسے تھا اور اسٹاک 2 اکتوبر کو اس سے کہیں اوپر چلا جاتا ہے. میرے خیال میں, مجھے بھی یاد تو نہیں ہے, شاید 38 روپے کے قریب تک جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے بعد اسی دن 2 اکتوبر کی کلوزنگ دیکھ لیجئے آپ. تو اگر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیا ہوگا آپ نے 2 اکتوبر کو تو نہ صرف یہ کہ آپ اوپر بھی نکلے ہوں گے اور آپ کو نیچے مال خریدنے کا موقع بھی ملا ہوگا. جب وہ اوپر سے نیچے آیا تو جو 36-25 کا جو لیول تھا جس کے بارے میں لکھا تھا کہ اہمیت اس کی بیان کی گئی تھی, اس کو سیکیور کرنے میں کامیاب ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ 37-75 پہ کلوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں ابھی بھی اس میں آپٹیمسٹک ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میں آپ لوگوں سے جو کال شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں, اس میں صرف شارٹ ٹرم پاسبلٹیز میں شیئر کر رہا ہوں. میں اپنی میڈیم لانگ ٹرم پاسبلٹی اور پورٹ فولیو اسٹاکس شیئر بالکل نہیں کر رہا, کیونکہ جب ڈیلی کال ہوتی ہے تو ڈیلی اپرچونٹی زیادہ تر لوگ جاننا چاہتے ہیں, تو وہ میں شیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اب گوئنگ فارورڈ اگر آپ کل کی بات کریں تو اس میں آپٹیمسٹک ہوں. اگر یہ 37-75 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو 38.30 اس کا امیڈیٹ ٹارگٹ اور 38.80 تک یہ جا سکتا ہے. یہ ٹارگٹ ہیں, نیچے لیول دیے ہوئے ہیں اسٹاپ لاس ٹریلنگ کے لیے. فالو کیجئے اور انجوائے کیجئے. اس کے بعد آ جائیں اینگرو میں. اینگرو میرے سلیکٹیو اسٹاک میں رہتا ہے اور اس میں اینگرو کی ایکیومولیشن کال دی گئی. اگست میں بھی بولا گیا کہ اس کو ڈپ پہ ایکیومولیٹ کریں گے, سپٹمبر میں بھی بولا گیا. پھر سپٹمبر کی 20 کو اس کی آخری اپڈیٹ ہم نے دی تھی اور اس میں خاص طور پہ 2 چیزیں بتائی تھیں. ایک تو بتایا گیا تھا ٹارگٹ اوپن ہے
اور دوسری یہ بات بتائی گئی تھی کہ 325-70 کو توڑ کے اینگرو اسٹرانگ ہوگا. اب آج دیکھیے اسی لیول کو اس نے ٹیسٹ کیا ہے, 324.90 کا ہائی ہے آج. تو اب کیا ہو گیا کہ اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب اس لیول کو 20 ستمبر کو بتایا گیا ہے تو یہ لیول ہمارا پہلی ویو کا ٹارگٹ تھا. تو اینگرو کو یہاں تک آنا اینگرو کے لیے کافی ہے. ایک بات, اب ہم نیا لانگ کرنا چاہتے ہیں, ضرور کریں. اب نیا لانگ ہوگا اگر 325.70 کے اوپر یہ ٹریڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ نیا لیول اس میں بتایا گیا ہوگا کال میں. آپ دیکھیں کہ میں نے لکھا ہے کہ پہلی ویو ختم ہو گئی, اب 325.60 کے اوپر اگر یہ ٹریڈ کرتا ہے آنے والے سیشن میں تو یہ 331.55 تک جا سکتا ہے, اور بلکہ اس سے زیادہ کی کوشش بھی کر سکتا ہے 338.70 تک. تو میں ہمیشہ اوپن رہنے کی کوشش کرتا ہوں, حالانکہ میں دیکھی نا آج OGDC اور PPL ٹارگٹ سے کتنا اوپر گئے. تو میں نہیں چاہتا کہ میری بات حرف آخر ہو. اگر میں نے 331 کا ٹارگٹ دیا ہے, اینگرو میں بلز اسٹرانگر ہیں, تو آپ بولیں خالد نے بولا 31 تو 31 پہ بیچ دو. نہیں بھائی, ٹریلنگ اسٹاپ لاس دے رہا ہوں نا آپ کو, 29 کے نیچے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرو, انتظار کرو 334 کا, 338 کا, پھر 334 کراس کرے تو 331 کے نیچے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرو. مطلب یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, اس کے لیے مجھے آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اگلے دن کلیم کر لوں گا کہ یار دیکھو میرے ٹارگٹ سے 4 روپے اوپر چلا گیا, 6 روپے اوپر چلا گیا. اتنی تفصیل سے سمجھا بھی تو رہا ہوں, تو فالو کیجئے اس کو, سمجھیے. اور اگر آپ لوگ کوئی کمنٹ یا فیڈ بیک کرنا چاہیں ہماری کسی بھی کال پہ, ہم صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے کام نہیں کرتے, بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ, نیسڈیک, ڈاؤ جونز, S&P, کروڈ آئل, سلور, گولڈ, فوریکس پیئر, پاؤنڈ USD, یورو USD, ان سب کے لیے کال ہم دیتے ہیں. نہ صرف کال دیتے ہیں, دوران سیشن بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں, جیسے نیو یارک اوپننگ سے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے اپڈیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ تمام اسسٹنس چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے 034561904443. بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.